जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू। मैं हूं अली रहमान। एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको। आज के इस प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से मैं बात करूं उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बारहा इसका जिक्र कर दिया गया था कि जनाब आज का टॉपिक किस हवाले से। कल जो आप लोगों ने शो देखा उसके अंदर भी मैंने ये बात बारहा बताई थी कि जनाब आज का शो किस हवाले से, और मैंने ये भी बताया था कि ये शो मैंने कल के प्रोग्राम में करना था जब आगाज़ हो रहा था एक मरतबा फिर से द व्यू का काफ़ी अरसे के बाद, लेकिन कल नहीं कर पाया। आज मैं आपको बताऊं, आज इस शो के हवाले से मैं पिछले 5 से 6 दिन से रिसर्च कर रहा हूं, हत्ता कि ईद के पहले दिन की रात से मैं इस पर लगा हुआ हूं। और जैसे जैसे रिसर्च करता था मुझे ऐसा लगता था 4-5 घंटे की रिसर्च खत्म हो जाएगा, नहीं वो मामला बढ़ता जा रहा था। इतना बढ़ गया कि दिन में से 8-8, 9-9 घंटे आई वाज जस्ट रिसर्चिंग अबाउट दैट। और लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले, इस हवाले से बात करने से पहले मैं आप लोगों से बारहा गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर कि जनाब कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी है। आगे जिस तरीके से मैंने खुद को समझाया है उसी अंदाज में कोशिश करूंगा कि आपको भी समझाने की कोशिश करूं, आगे बढ़ते चले जाएं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप फ्री हैं तो इस वीडियो को भी देखें। अगर आपके पास कोई काम है करने को, उस वक्त अभी आप फ्री नहीं हैं और आपने ये जस्ट वीडियो लगा ली है, तो प्लीज़ खुदारा आप अभी इस वीडियो को ना देखें, सेव कर लें और ज़हन-नशीं कर लें और आप दोबारा इस वीडियो को थोड़ा फारिग होकर, थोड़ा जब आपके पास वक्त हो, वक्त निकाल कर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आज का शो कितना लंबा हो रहा है। दौरानिया द व्यू का 10 से 20 मिनट के दरमियान ही होता है, कभी कभी 9 मिनट का दौरानिया की वीडियो बनती है। लेकिन आज जनाब आज ये टॉपिक कुछ आगे भी जा सकता है, कुछ लंबा भी जा सकता है, शायद इमोशंस में बहक कर लंबा जा सकता है, शायद जुस्तजू में लंबा जा सकता है। मैं आगाज़ करूंगा लेकिन उससे पहले उसके बाद कुछ सवालात बताऊंगा कि आज हम किन किन सवालों के जवाब आज इस शो के अंदर तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढे हैं आप तक शेयर कर रहे हैं। जनाब इज़राइल और फ़लस्तीन के हवाले से आज हमारा टॉपिक है, और आप सब जानते हैं कि इज़राइल किस तरीके से जारहाना अंदाज में बदतमीज़ी करते हुए मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं यहूदी। जनाब इज़राइल किस अंदाज में फ़लस्तीनियों पर हावी हुआ है आप सब जानते हैं। इसी हवाले से आज की पूरी नशिस्त है, जो जिसे हम कहेंगे कि टॉपिक से हटकर एक बात होगी, ऑफ द टॉपिक होगी, वो भी इस टॉपिक पे कहीं ना कहीं असरअंदाज रखेगी, और उसको मैं बताऊंगा कैसे असरअंदाज रखती है। तो ये मत समझिएगा कि मैं कभी बीच में 2 अलग अलग बातें कर रहा हूँ, ये आपको खुद ही समझ में आएगा। जनाब बिना किसी तमहीद के आगाज़ करते हैं। जनाब ये मामला कुछ यूँ है कि इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उस पर अभी हम बात करेंगे, उस पर अभी हम आएंगे कि इनके दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों है, और ये पूरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं शुरू में नहीं आएगा, बाद में आएगा, आखिर में आएगा ज़रूर। आई कैन प्रॉमिस यू दैट कि आखिर यहूदियों का मसला है क्या, मसला क्या है इनका, ये क्यों इस तरीके से जंग कर रहे हैं, ये वजह आपको समझ में कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी पॉइंट पे आ जाएगी ज़रूर। ये आई कैन प्रॉमिस यू इंशाल्लाह, ये आपको समझा दूंगा मैं। लेकिन पहले उससे पहले आ जाते हैं, इज़राइल जिस तरीके से फ़लस्तीनियों पर हमले कर रहा है उसके हवाले से पाकिस्तान ने मदद करने का कहा। पाकिस्तान ने कहा कि जनाब हम आपके साथ हैं। इमरान खान ने कहा मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ, वी स्टैंड विद फ़लस्तीन, और सारे मामलात चले। लेकिन दुनिया के बेशतर ममालिक ने इज़राइल को कबूल किया है, तस्लीम किया है, पाकिस्तान ने नहीं किया। उसके बावजूद हमारी अवाम ने ये बात कहनी शुरू की, बहुत सारे मीडिया इंडस्ट्रीज़ के ऑनर्स, और ये हकीकत देखकर कहा गया होगा एक दिली कैफियत से कि जनाब पाकिस्तान वैसे तो साथ है, हर अवाम दिल के साथ है, हर अवाम रो रही है, लेकिन हम लोग मिली नगमे बना लेंगे, शायद जाके वहाँ मदद ना करें। उमर शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया कि हम लोग मिली नगमे तो बना लेंगे, कश्मीर का हाल हमारे सामने, हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जनाब ये सारा मामला सामने है, और इसको सामने मद्देनज़र रखते हुए मुबशिर लुकमान साहब ने अपने एक शो में कहा, चैनल की, अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो में उन्होंने कहा, दीगर और सहाफ़ियों ने ये बात कहा कि जनाब शायद पाकिस्तान मिली नगमे ही करेगा, और क्या करेगा। दिलों में तो सबके है दुख, सभी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते होंगे, लेकिन डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, डिपेंड ऑन ऑल द थिंग्स। लेकिन जनाब बात ये हुई कि ये हमारी सोच थी। अब जो हुआ है पहले मैं आपको वो बताऊंगा, और फिर आपको मैं एक चौंका देने वाली बात याद दिलाऊंगा, क्योंकि पता आप सबको होगी कुछ दफ़ा ऐसा होता है कुछ चीज़ें हमारे जहन के सामने निकल जाती हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर यह है कि ये थी हमारी सोच, लेकिन अब खबर यह है कि तुर्की के सदर ने ये बात की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि जनाब
مدد کرتے ہیں, ساتھ ملتے ہیں, ہماری فوجیں ساتھ ملتی ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اور انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا میں ضرور اس پہ سوچ کے جواب دوں گا. نا فیصلہ یہ آیا ہے کہ اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف جارحیت جو جاری ہے اس حوالے سے پاکستان اور ترکی کا UN جانے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ UN میں فلسطین کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں گے, جس میں پاکستان سے شاہ محمود قریشی موجود ہیں. اور جناب وزیر خارجہ اور انتظامات کو حتمی شکل جو ہے وہ بھی دے دی گئی ہے, اور دونوں وزرائے خارجہ کی جلد روانگی کا بھی امکان ہے. اور ساتھ ساتھ اسمبلی میں انہوں نے یہ بھی کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ اگلے جمعے ہم یوم فلسطین منائیں, یعنی جیت کر آئیں, آزاد ہو کر آئیں, فلسطین کو جتوا دیں. جناب یہ باتیں سامنے آ گئیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا بات یاد دلانے والے ہو بھائی, کیا پتہ آپ لوگوں نے یہ خبر تو سن لی ہو, کیا تم ہمیں یہ یاد دلانے والے ہو؟ نہیں, میں آپ کو یہ یاد دلانے والا نہیں ہوں, میں آپ کو یہ بات یاد دلانے والا ہوں آج کہ جناب آج اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کیا سوچ رہے تھے, ہو کیا گیا, جاتے ہیں 1995 میں. وہاں کیوں جائیں گے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, آپ سب جانتے ہیں پروفیسر اسرار صاحب کو, اسلام کے حوالے سے بیشتر انہوں نے بیانات دیے, ہم سب مانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. اسرار احمد صاحب کی بہت ساری پیشن گوئیاں جو انہوں نے احادیث کے حوالے دے کر بیان کی تھی. پیشن گوئی کیا تھی؟ انہوں نے تو سچ بتایا تھا اور بولا تھا آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ نشانی اب پوری ہونے والی ہے. تو نشانی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ یہ ہوگا, اسی حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ آثار دیکھ کر لگ رہا ہے. بیشتر پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں. جناب 1995 اسرار احمد صاحب کی ایک پیشن گوئی تھی کہ اسرائیل اسی انداز میں حملے کرتا رہے گا, دنیا اس کو قبول کرتی رہے. عرب نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا تھا, عرب ابھی بھی کچھ نہیں کرے گا, لیکن ایک دن آئے گا پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے اور انشاءاللہ نہیں کرے گا, اور یہ میری بھی دعا ہے کہ انشاءاللہ نہیں کرے گا. واپس بیک ٹو دی ورڈز آف ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. 1995 کہاں 2021 کا یہ مہینہ, 1995 2021, اندازہ لگائیں 2021 1995. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں. اسرار احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو فلسطین کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے اور نہیں کرے گا. ہاں یہ بھی ساتھ میں انہوں نے کہا, کہہ رہے ہیں کہ ہوگا یہی وہ دور آئے گا کہ یہ جب جنگ ہوگی تو یہیں سے اٹھ کر جانب مشرق کی طرف سے بھی لوگ جائیں گے, ہند سے بھی, اور جانب مغرب کی طرف سے. یہی وہ علاقہ ہوگا, ان کا کہنے کا مطلب تھا, ان کے کہنے کی بات تھی, یہی وہ پاکستان ہوگا, یہیں سے جو ہے وہ لشکر اکٹھا ہو کر جو ہے وہ حق کی طرف جائے گا, یعنی کہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے جائے گا. اب سے کچھ دیر پہلے ہم یہی سوچ رہے تھے, تھوڑی دیر پہلے ہم یہی سوچ رہے ہوں گے اس خبر کو جاننے سے پہلے, سننے سے پہلے, کہ اللہ ہی مدد فرمائے, احتجاج کر لیں گے, کیا کر لیں گے. بہرحال پاکستان مدد کے لیے آگے بڑھ چکا ہے ترکی کے ساتھ. جناب یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی, گویا یوں ہی کہہ لیں. آگے بڑھتے ہیں. اسرائیل کا فلسطینیوں کے ساتھ, اب جو میں بات آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے آپ کو ایک کانفلکٹس یہ کیا ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, یہ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں. اب آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہودی یہ کام, اسرائیلی یہ کام کر کیوں رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ لڑائی یہاں پر, لڑائی تو کب سے شروع ہوئی ہوئی اور قیامت تک کی لڑائی ہے. یہ ورلڈ وار 3 پہ پہنچ سکتی ہے کیسے, اور ورلڈ وار 3 اینڈ آف دا ٹائم, اینڈ آف دا ورلڈ کیسے پہنچے گی, سنیے گا. سب سے پہلے جناب یہ جو بھی لڑائی ہوئی ہے رمضان میں, یہ کیوں ہوئی ہے؟ رمضان میں تمام جتنے بھی فلسطینی ہیں وہ مسلمان عبادت کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کا رخ کرتے ہیں, اور مسجد اقصیٰ کا جب انہوں نے رخ کیا اور ان کی عبادت کو خراب کرنے کے غرض سے اسرائیل جو فورس ہے اس نے ان کو ہراساں کرنا شروع کر دیا, کیونکہ مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا ہوا اسرائیلیوں نے. لیکن کیا ہے, کیوں نہیں خراب کرتے, کیا معاملہ, یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. 12 انہوں نے ہراساں کرنا شروع کر دیا, نماز پڑھنے میں تکلیفیں دینی شروع کر دی, نماز سے روکا, عبادت سے روکا. جناب دونوں ممالک میں جھڑپ شروع ہو گئی, انہوں نے آنسو گیس کی شیلنگ شروع کر دی, ربڑ کی گولیاں برسائی ہیں عبادت خراب کرنے کے لیے. اس چکر میں بیچارے جو فلسطینی بھائی تھے انہوں نے اٹھا کے پتھر مارے ہیں. بات اتنی بڑھ گئی کہ آج تک یہ جنگ جاری ہے, بچے شہید ہو گئے, آرمی شہید ہو گئی, فلسطینیوں کے لوگ شہید ہو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے زخمی ہو گئے, شہید ہو گئے, عورتیں بلبلاتی رہیں کبھی ادھر سے. بات اتنی بڑھی کہ ایک ارادے سے نکل کر گولہ باری شروع ہو. اگلے ہی پل پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ بلڈنگ سے دیکھیں گے اور آپ کی برابر والی بلڈنگ پہ برابر سے گولہ آ کے گرے گا اور آپ بھی ساتھ میں نست و نابود. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حال سوچ کے سکتہ طاری ہوتا ہے کہ بات یہاں تک آئی ہوئی ہے اور ہم اپنے انہی خیالات میں ہیں.
اب آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں. یہودی یہ سب کیوں کرتے ہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ ابھی آپ خود ہی بتاؤں گا بھائی, لیکن سٹوری کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے, آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب ملیں گے. سب سے پہلا سوال مسجد اقصیٰ کے حوالے سے. بہت سارے لوگ جب اس کانفلکٹ کے اندر پڑھے انہوں نے سوچا کہ ہم جناب پہلے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے جان لیتے ہیں, پھر بیت المقدس کے حوالے سے جان لیتے ہیں, یروشلم کے حوالے سے جان لیتے ہیں, القدس کے حوالے سے جان لیتے ہیں, جو کہ ایک ہی ہے, ورڈز میں ڈفرینس ہیں, اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے جان لیتے ہیں. معاملہ کیا ہے, یہودی کیا چاہتے ہیں, اس کا تعلق دجال سے جا رہا ہے, اس بات کا تعلق دجال تک پہنچ رہا ہے. اب جب وہاں پہنچتے ہم نے کوشش کی ہے آج اس شو کے اندر آپ کو پوری تفصیل بیان کرتے ہیں, بات کرتے ہیں جناب. اچھا مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. مسجد اقصیٰ جو ہے یہ تعمیر کی گئی تھی, اور کس نے تعمیر کروائی, کیا معاملہ, یہ بھی آپ آگے دیکھیں گے. مسجد اقصیٰ جو ہے یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے, یہ سب سے پہلے جان لیتے ہیں. مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ پہلا قبلہ ہے, اور اس حوالے سے بھی بڑی چیزیں رہتی ہیں. یہ بھی ابھی آپ آگے دیکھیے گا, اور اس کی تعمیر اور اس کے سارے معاملات ابھی آپ آگے دیکھتے جائے گا. لیکن سب سے پہلے مسجد اقصیٰ پہلا قبلہ بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بیت المقدس بھی لوگ مسجد اقصیٰ کو ہی سے تشبیہ دیتے ہیں کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ, اور اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن جناب بیت المقدس جو ہے وہ دراصل ایک شہر ہے, اور اس کے اندر مسجد اقصیٰ بھی ہیں, اور کیا کیا معاملہ ہے یہ ابھی آپ جانیے گا. اس بات کو جاننے کے لیے, اس چیز کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آ جاتے ہیں یروشلم پر. یروشلم کی بات کر لیتے ہیں, جیرو میرے منہ سے نہیں, یروشلم کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. اچھا جی, اب آپ یروشلم کے بارے میں جب آپ تھوڑا بہت میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ کا ذہن نشین ہو جائے گا, اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا مسجد اقصیٰ, بیت المقدس, القدس, یروشلم, یہ سب کچھ ہے کیا. یروشلم جو ہے یہ اصل میں ایک شہر ہے, اور یروشلم ایک شہر ہے. ساتھ ہی ساتھ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ وہی شہر ہے جو بیت المقدس ہے, دونوں شہر ایک شہر ہے. جی ہاں, یروشلم اصل میں ایک شہر ہے, اور اس کو عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے یروشلم. یاد رہے, یروشلم شہر ہے, اس کو عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے یروشلم. عربک میں کہا جاتا ہے القدس, جبکہ بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے. تو اب آپ بیت المقدس کہیں, القدس کہیں, یا پھر یروشلم. اب جناب یہ جو بیت المقدس ہے, یہ جو یروشلم ہے, یہ ایک ہولی سٹی ہے, یعنی مقدس جگہ ہے تمام مذہبی افراد کے لیے, مذہبی لوگوں کے لیے. ایک بہت ہی ایک مذہبی جگہ, اور ایسی مذہبی جگہ ہے کہ جناب اس جگہ کے اوپر بیت المقدس یعنی یروشلم, القدس, یہ وہ مقدس ترین جگہ ہے جس پر 3 مذہبوں کا اتفاق ہے. تینوں مذہب اس جگہ سے بہت محبت کرتے ہیں, بے انتہا محبت کرتے ہیں, طریقے الگ الگ. اور ذرا سنیے گا, بات کر لیتے ہیں مسیحی برادری کی, کرسچنس کی, بات کر لیتے ہیں جناب یہودیوں کی, بات کر لیتے ہیں مسلمانوں کی. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ انبیاء کی زمین ہے, انبیاء کی زمین. یہاں پر بہت سارے انبیاء اکرام کی قبر مبارک بھی وہیں پہ ہے فلسطین میں. انبیاء کی زمین پر حملے ہو رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے انبیاء اکرام کے بے شمار تاریخی واقعات وہیں پہ ہوئے ہیں. دعا کا مانگنا, بیشتر چیزیں. اب آپ کو کچھ نام بتا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ ان کو جو ہے وہ حکومت دی تھی, جن, چرند, پرند, ہر چیز, ہر شے ان کے تابع تھی اللہ کے حکم سے. سارے معاملات آپ جب جانتے ہیں. حضرت سلیمان کا تو کیا واقعہ ہے وہاں پر کہ آغاز ہی وہیں سے ہوا ہے, سنیے گا. تو یہ انبیاء کی زمین ہے, اور اس جگہ پر یعنی یروشلم, بیت المقدس کہہ لیں, القدس کہہ لیں, اس پر تینوں مذہبی جماعتوں کا پورا اتفاق ہے. اچھا, یہودیوں کا بلیف کیا ہے؟ یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی تھی, تابوت سکینہ کی وجہ. اور کیا معاملات ہے تابوت سکینہ کیا ہے ابھی آپ آگے سنیں گے. جناب کہتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی تھی, اور یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کی تیاری کی تھی. یہی وہ جگہ ہے. جناب یہاں ایک مغربی دیوار بھی موجود ہے جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے. گریہ کہتے ہیں رونے کو, کسی چیز کو یاد کرنے کو, افسوس کرنے کو. کہیں انتقال ہو جاتا ہے, بہت سارے گھر کے افراد بیٹھ کر گریہ کر رہے ہوتے ہیں, شکایت کرنے کو. وہ جگہ ہے گریہ, دیوار گریہ. وہ دیوار گریہ کیا ہے اصل میں, اس کا نام کیا ہے وہ بھی ابھی آپ جان پائیں گے, وہ سارا معاملہ کیا ہے.
اور یہ دیوار گریہ کون اس دیوار پر گریہ کرتا ہے یہ بھی ابھی آپ جان پائیں گے جناب, کیوں کرتا ہے یہ بھی ابھی آپ جان پائیں گے. دیوار گریہ اور جو دراصل یہ دیوار گریہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل ایک محل ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا, اور اس کی بھی کہانی ہے جو یہاں تک آ رہی ہے وہ بھی ابھی آپ سنیے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ایک محل جسے ایک مسجد تھی, یہ سب سے پہلے جان لیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد تعمیر کی تھی جو کہ محل کی صورت اختیار کی گئی, اور وہ محل کیسے بنی, پھر اس کو اب نام اس کا ہیکل سلیمانی ہے. یہ بنی مسجد تھی لیکن جناب یہ ہیکل سلیمانی ہے, اور اس کا یہ اس طرح سے نشت و نابود ہوا. یہ ہیکل سلیمانی کا بنایا ہوا, یہ سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا محل جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں, اس طرح سے نشت و نابود ہوا 2 دفعہ کہ جناب اس کا کچھ بچا ہوا دیوار کا حصہ وہ آج تک باقی ہے, اور وہ جو دیوار کا بچا ہوا حصہ ہے اسے دیوار گریہ کہتے ہیں. اب گریہ تو تبھی کہیں گے جب لقب پڑے گا, جب کوئی گریہ کرے گا. یہ بھی ابھی آپ آگے جا کر جان سکیں گے, اسی لیے کہہ رہا ہوں جڑے رہیے گا, ساتھ سے ساتھ جڑے رہیے گا. اب بات کر لیتے ہیں عیسائیوں کے حوالے سے. عیسائیوں کا بلیو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش جو ہے وہ یہیں واقع ہے, اور اسی حوالے سے اور ان کی دین کے مطابق اور ان کی سب سے مقدس عبادت گاہ جو ہے وہ بھی یہیں یروشلم بیت المقدس میں ہی واقع ہے, اور وہ ہے چرچ, یعنی دا چرچ آف سپلچر, اور یہ وہیں پر واقع ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہمارے لیے سب سے مقدس ترین جگہ مسجد اقصی بیت المقدس. کیسے بات کر لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے بعد ہجرت کے ساتھ 17 ماہ تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف قبلہ رخ کر کے نماز پڑھائی تھی. یعنی مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ دراصل پہلا قبلہ مسجد اقصی بیت المقدس جو تھا وہ پہلا قبلہ تھا تمام تر مسلمانوں کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 17 ماہ بعد تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے قبلہ رخ کر کے نماز ادا کروائی تھی, امامت کروائی تھی, اور تمام لوگوں نے وہیں پر نماز ادا کی تھی اسی قبلہ رخ کے اوپر. اور جناب پھر اس کے بعد وہ سارا واقعہ ہے کہ نماز ظہر کے دوران پھر وہ قبلہ مختلف ہوا, چینج ہوا, آزمائش تھی, وہ سارا معاملہ. اور پھر ہمارا کعبہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ ہے الحمدللہ. تو یہ سارا معاملہ آپ سب جانتے ہیں. پہلا قبلہ مسلمانوں کا مسجد اقصی. اب بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے, شب معراج واقعہ آپ سب جانتے ہیں, تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہی مسجد تھی مسجد اقصی جہاں معراج پر جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیوں کی امامت کرائی تھی. یہی وہ مقدس جگہ ہے, اور اس لیے یہ بہت مقدس ترین جگہ ہے مسلمانوں کے حوالے سے بھی. تو اس انداز میں عیسائی ہو گئے, مسلمان ہو گئے, اور یہودی, ان تینوں کی مقدس ترین جگہ بیت المقدس یروشلم القدس ہے. اب بات کر لیتے ہیں ہیکل سلیمانی کی. دوبارہ سے آ جاتے ہیں, وہی محل جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا. اس کا کیا شجرہ تھا یہ بھی آپ کو بتائیں گے کلاس سے لے کے آگے تک. لیکن جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو محل, ایک جو مسجد پر یہ محل جو تعمیر کروایا تھا ہیکل سلیمانی, یہ اصل میں تعمیر ہوا تھا تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے. اب تابوت سکینہ کیا ہے, اور اگر میں آپ کو ابھی بتا دوں گا ہیکل سلیمانی کا مزید تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے واپس ہسٹری میں پہلے جاتے ہیں, بہت پہلے جاتے ہیں, بات وہاں تک لے کے جاتے ہیں جہاں تابوت سکینہ کا. اب جاتے ہیں بات تابوت سکینہ کے حوالے سے. تابوت سکینہ جو ہے یہ اصل میں ایک صندوق ہے, اور یہ لکڑی کا بنا ہوا صندوق ہے, اور عام لکڑی کا بنا ہوا صندوق ہے یہ. لیکن یہ اصل میں تابوت سکینہ کیوں کہلاتا ہے یہ آپ آگے دیکھیے گا. لیکن اس صندوق کی خاصیت یہ ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, کچھ من و سلوہ کا من, اور ساتھ ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا, اور ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں, حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی, اور ساتھ ہی ساتھ توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے موجود تھے, اور اس طرح کی چیزیں موجود تھیں. یہ معاملات ہیں تابوت سکینہ میں, اور اتنے سارے انبیاء اکرام کی, پیغمبروں کی ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ حال ہی یا ایک ہی حال کے بارے میں وقت کی بات تو ہو نہیں سکتی.
اس لیے اور پہلے جاتے ہیں، تخلیق کائنات پر جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے. اب وہاں سے آغاز کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تحفہ تھا. اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ یعنی ایک صندوق جو ہے وہ نازل کیا تھا، دے دیا تھا، خدا کی طرف سے آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر. اور پھر یہ بطور وراثت جو ہے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل گیا، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کی اولاد اسی طریقے سے بنی اسرائیل کہلاتی ہے. تو یوں یہ آپ کے بعد بنی اسرائیل تک پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے اور وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے، تو اس طرح یہ آگے بڑھا. اور پھر یہ تابوت دراصل بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت کا تحفہ بن گیا. اور بن کیا گیا؟ تحفہ ہی تھا. اب ہوا یہ کہ یہ باعث رحمت تو بن گیا تھا، خدا کی طرف سے تحفہ بھی بن گیا تھا. تو اب بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی مشکل پیش ہوتی، بنی اسرائیل کیا کرتے؟ اس تابوت کے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، مناجات کرتے. ان کو کوئی مشکل ہوتی یا جنگ میں ہارنے کا ڈر ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ مشکل ان کی ٹال دیتا. یہ تابوت کو سامنے رکھ کے، اس تحفے کو سامنے رکھ کے خداوند عالم سے دعا کرتے، اور اس برکت سے، اس صدقے سے یہ معاملہ ایسے سولو آؤٹ ہو جاتا. کوئی ان کو پریشانی کا سامنا پیش کرنا نہیں پڑتا تھا، جنگ میں جیت جایا کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ جب یہ سارا معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہا، بالآخر بنی اسرائیل کی قوم گناہ گاری میں مبتلا ہو گئی، شدید گناہ گاری میں مبتلا ہو گئی. جب خدا کی نافرمانی کرنے لگی اور گناہ گاری میں مبتلا ہو گئی تو اللہ کا عذاب تو آنا تھا. اور وہ پھر یوں ہی آیا کہ عمالقہ کا لشکر تھا. جناب عمالقہ، قوم عمالقہ کا لشکر تھا، اور اس لشکر کے جلال نے ان پر حملہ کر کے اس قوم کو اس طریقے سے اسے تہس نہس کر دیا. اس کو تہس نہس کر دیا. اور جب تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی بستیوں کو بھی تباہ کر دیا، اور اس صندوق کو اپنے ساتھ لے کر یہ چلے گئے. اور لے جا کر انہوں نے کیا یہ کہ یہ ایک کوڑے دانی میں انہوں نے صندوق اٹھا کے پھینک دیا. قوم عمالقہ کے لشکر کی بات کر رہا ہوں. جب انہوں نے حملہ کیا، گناہ گاری میں مبتلا ہو گئے، اللہ کا عذاب آیا. اس صورت میں آیا کہ قوم عمالقہ کے لشکر نے حملہ کر دیا. لشکر نے حملہ کیا، ان لوگوں نے اٹھا کر، قوم لشکر نے بنی اسرائیل کی بستیاں تباہ کر دیں، اٹھا کر چیز توڑ پھوڑ دی. یہ صندوق اپنے ساتھ لے گئے، لے جا کر ایک کوڑے میں ڈال دیا. اور اب اس بے حرمتی کی سزا جو ہے وہ قوم عمالقہ کو بھگتنی تھی. ہوا یہ کہ قوم عمالقہ کے اوپر بھی خداوند عالم کا عذاب نازل ہوا. ایسا عذاب نازل ہوا کہ ویرانیاں چھانی شروع ہو گئیں. بالآخر قوم عمالقہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جناب ہم نے یہ جو حرکت کی ہے نا، یہ اپنے پیروں پر کلاڑی دیے اور خدا کے عذاب کو اپنی طرف دعوت دے دی ہے. سیدھی سی بات ہے. تو یہ ہم نے بہت ہی غلط کام کر دیا، بے عزتی کر دی ہے، بے حرمتی کر دی ہے. بالآخر انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے بیل گاڑی کے ذریعے اس صندوق کو واپس بنی اسرائیل پہنچا دیا. تابوت سکینہ واپس بنی اسرائیل پہنچا. بات آگے بڑھی، معاملہ آگے بڑھا، پیغمبر در پیغمبر ساری چیز آگے بڑھی. جناب ہوا یہ کہ ایک وقت آیا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کی حکومت مل گئی، اور وہ حکمران بن گئے بنی اسرائیل کے. کون؟ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، جن کا لہن بہت مشہور ہے، جن کی آواز بہت خوبصورت ہے، لہن داؤدی کہتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ حکومت مل گئی اور ساتھ ساتھ نبوت میں مل گئی بنی اسرائیل پر. اب ہوا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس یعنی یروشلم کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. یہ یروشلم، بیت المقدس، کیونکہ ہم بہت پہلے سے پہنچ چکے ہیں، تابوت سکینہ پر ہیں. ابھی ہم قبلہ بنے گا، سارے معاملات ابھی آپ یہاں سے اندازہ لگائیے گا. تابوت سکینہ ہے ابھی فی الحال. یروشلم، بیت المقدس کی جو بنیاد رکھی گئی وہ رکھی حضرت داؤد علیہ السلام نے. اور یہ جو تابوت تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد چلتا آ رہا تھا یہاں تک آپ پہنچا تھا، اس تابوت یعنی صندوق کی، اور اس صندوق کا نام تھا تابوت سکینہ. اس تابوت سکینہ یعنی کہ اس صندوق کی حفاظت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک محل تیار کرنا چاہا، ایک محل تیار کرنے کی خواہش کی، لیکن ان کی حیات مبارکہ میں یہ محل تیار ہو نہ سکا، یہ محل تیار نہیں ہو پایا. اب ہوا یہ کہ وصیت کی تھی انہوں نے اپنے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اب ہوا یہ کہ یہ ان کی حیات مبارکہ میں تو محل تیار نہیں ہو پایا تھا. اب یہ ہیکل سلیمانی وہی محل ہے
یہ ہیکل سلیمانی وہی محل ہے۔ اس تابوت سکینہ کو کی حفاظت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک محل تیار کرنا چاہا بیت المقدس میں، لیکن وہ نہیں کر پائے۔ اپنی حیات مبارکہ میں کسی نہ کسی طریقے سے وصیت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خواہش کو پورا کیا اور تابوت سکینہ کے حوالے سے ایک محل تیار کیا، ایک مسجد تیار کی، تاکہ یہ تابوت سکینہ یہاں پر محفوظ رہ سکے۔ اور پھر اس حوالے سے آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لاٹھی پر کھڑے ہو کر جنوں سے کام کروایا۔ یہ پورا جو ہیکل سلیمانی ہے یہ جنوں نے تعمیر کیا، اور آپ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ لاٹھی پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے، اور اسی دوران بس وہ اسی طریقے سے کھڑے رہے اور ان کی جان مبارک بھی نکل گئی، انتقال کر گئے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس وقت بھی وہ لاٹھی پکڑ کر اسٹریٹ کھڑے ہوئے تھے، روایتوں میں ملتا ہے اسٹریٹ کھڑے ہوئے تھے، اور جن سمجھ رہے تھے یہ ابھی زندہ ہیں اور وہ کام کرے جا رہے تھے، اور ہیکل سلیمانی تیار ہو گیا۔ یعنی بہرحال بالآخر ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیار کروا دیا، تیار ہو گیا۔ تابوت سکینہ وہاں پر محفوظ کر دیا گیا، رکھ دیا گیا۔ بنی اسرائیل اپنے اپنے طور پہ مدد مانگتے، دعا کرتے، ساری چیزیں جاری ہیں، معاملات سیٹلڈ ہیں، رکھ دیا گیا۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے، بنی اسرائیل میں آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ کیسے ہوئے؟ اب یہ اس طریقے سے ہوئے کہ بنی اسرائیل کے آپسی جھگڑوں کی کچھ صورتحال یوں تھی کہ دو ریاستیں بن چکی تھیں۔ دو ریاستیں کیسے بنی تھی؟ شمالی فلسطین، بات ہو رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کی، شمالی فلسطین میں سلطنت فلسطین، شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل۔ اب یہاں سے دوبارہ اندازہ لگائیں، دو ریاستیں بنی ہیں، شمالی فلسطین کے اندر سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت جو ہے وہ یہود قائم ہو گئی، سلطنت یہود کہاں قائم ہوئی؟ جنوبی فلسطین میں، جبکہ شمالی فلسطین میں قائم ہوئی سلطنت اسرائیل۔ اب کیا ہوا یہ کہ یہ دشمنی جو ہے یہ کافی عرصے تک جاری رہی، خون ریزی ہوئی، اور یہ سارے معاملات ایک عرصے تک جاری رہے، یہ دشمنی، خون ریزی، یہ سب کچھ جاری رہا۔ ہوا یہ کہ یہاں تک کہ ساتویں صدی کی بات کرتے ہیں، یہ بات اسی طریقے سے جاری رہی۔ 7ویں صدی میں جو ہے وہ قبل مسیح میں، 7ویں صدی قبل مسیح میں ہشواری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا۔ سلطنت اسرائیل کا خاتمہ ہو گیا، جو کہ شمالی فلسطین میں قائم ہے سلطنت اسرائیل۔ ابھی جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود باقی ہے، لیکن 7ویں صدی قبل مسیح میں ہشواری فاتحین نے جو ہے وہ سلطنت اسرائیل کا بالآخر خاتمہ کر دیا، اور پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک جو ہے وہ محدود رہ گیا۔ صرف ایک ہی ریاست بچی، دو ریاستوں میں جنگیں تھی، ٹوٹ گئیں، ختم ہو گئی، ایک ریاست بچی، سلطنت یہود۔ اب وہ جو ایک سلطنت یہود بچی ہے، بابل کے بادشاہ بخت نصر جس کا نام تھا، اس نے یہ سلطنت یہود کا بھی خاتمہ کر دیا۔ سلطنت یہود جب تباہ ہوئی، بابل کے بادشاہ بخت نصر نے جب حملہ کیا، سلطنت یہود کو جب تباہ کیا، وہ جو ہیکل سلیمانی بنایا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے، بنی اسرائیل کا تحفہ کہہ لیں، بنی اسرائیل اس کو اپنا مسیح مانتے۔ بات یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ، اور تابوت سکینہ تو اندر موجود تھا، وہ جو محل تھا جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، وہ بھی اس دوران تباہ ہو گیا، وہ بھی اس دوران برباد ہو گیا، وہ بھی اس دوران ٹوٹ گیا۔ اب بات ہوگی جب ہیکل سلیمانی ٹوٹ گیا تو تابوت سکینہ کا کیا ہوا؟ تو اندر محفوظ تھا۔ یہ خدا جانے، خدا بند عالم جانے کیا ہوا۔ تابوت، روایتوں میں ملتا ہے فرشتے آ کے لے گئے تابوت سکینہ، جبکہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ کسی برطانوی جو ہے وہ ان کی پرنسس کے تخت کے نیچے ہے، کہیں کہاں ہے، اور یہودی اس تلاش میں ہے کہ کہاں ہے، ابھی تک ہیں، لگے رہتے ہیں، اس حوالے سے بھی اب بات کریں گے۔ تابوت سکینہ اس وقت سے آج تک نہیں ملا، کسی نے غائب نہیں کیا، خداوند عالم جانتا ہے کیا ہوا، یا خدا نے اپنے پاس واپس لے لیا، لیکن تابوت سکینہ محل ٹوٹا، پہلی مرتبہ تیار کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تابوت سکینہ کی حفاظت کے حوالے سے مسجد، لیکن وہ تابوت سکینہ وہ اب پہلی مرتبہ یہ جب یہود کا، ریاست یہود کا جب یہ بخت نصر نے حملہ کیا اور اس ریاست کو ختم کیا، اسی دوران ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا، اور ہیکل سلیمانی کی تباہی کے دوران تابوت سکینہ کہاں گیا کسی کو نہیں پتا، لیکن بالآخر ہیکل سلیمانی تباہ ہو گیا۔ اب آگے بات کرتے ہیں۔ اب جو یروشلم ہے، بیت المقدس جسے کہتے ہیں، یروشلم جو شہر ہے وہ قبضوں میں آ چکا تھا، وہ قبضوں میں تھا،
عیسائیوں کے بھی قبضوں میں کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے قبضوں میں، بہرحال قبضوں میں تھا۔ اب ہوا یہ کہ ذوالقرنین، ہم سب جانتے ہیں ذوالقرنین، یاجوج ماجوج کا بھی واقعہ اور ساری بات، ذوالقرنین سائرس دا گریٹ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ آئے اور یہ جو واقعہ بھی آپ کو بتایا تابوت سکینہ کے غائب ہونے کا، اس کے 70 سال کے بعد اب یہ واقعہ پیش ہونے لگا ہے۔ ہیکل سلیمانی ٹوٹ کے گر گیا، 70 سال کے بعد یہ واقعہ پیش ہونے لگا ہے۔ کون سا؟ ذوالقرنین جو ہیں جنہیں سائرس دی گریٹ کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کیا، اس شہر کے اوپر حملہ کر کے بنا کسی خون ریزی کے، بنا کسی لڑائی جھگڑے کے، خون ریزی ہو نہیں، بنا اس کے، ذوالقرنین کی ہمت تھی ہے، انہوں نے یروشلم پر سے قبضہ چھڑوا لیا، یروشلم کو آزاد کروا لیا۔ اب اور یہ وہی کر سکتے تھے۔ اب یہ ہوا یہ کہ یروشلم جو ہے وہ آزاد ہو گیا، اور پھر یہ ہوا کہ یوں جو یہودی تھے وہ دوبارہ سے یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے اور دوبارہ سے آباد ہو گئے۔ اور جب ہو گئے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہیکل سلیمانی جو ہے، جو پہلی مرتبہ تباہ کر دیا گیا تھا، ہیکل سلیمانی کو بخت نصر نے کیا تھا، ہیکل سلیمانی کو دوسری مرتبہ تعمیر کرنے کی کوششیں جاری ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ بالآخر ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ دوبارہ تعمیر میں آ گیا۔ ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ دوبارہ تعمیر ہو چکا ہے، دوسری مرتبہ دوبارہ بن چکا ہے، پر جس لیے بنا ہے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے، ڈھونڈتے رہ گئے۔ پہلی مرتبہ جب ہیکل سلیمانی برباد ہوا تھا اس دوران غائب ہو گیا، جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا غائب ہو گیا تھا تابوت سکینہ، نہ جانے کہاں گیا، آج تک نہیں ملا۔ دوسری مرتبہ جب تعمیر کیا، تابوت سکینہ رکھنے کے لیے ہے ہی، تلاش جاری ہے آج تک، لیکن تابوت سکینہ نہ مل سکا، تابوت سکینہ ان کو نہیں ملا ابھی تک۔ اب جناب ہوا یہ ہے کہ لیکن جو دوسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا گیا تھا ذوالقرنین کی جانب سے، جس میں دوسری مرتبہ تابوت سکینہ بھی موجود نہ تھا کیونکہ ملا ہی نہیں، یہ دوسرا جو ہے دوسری مرتبہ بنا ہوا تعمیر کیا ہوا ہیکل سلیمانی صرف 450 سال سے کم، 20 سال کم، یعنی 430 برس، 430 سال تک یہ ہیکل سلیمانی قائم رہا۔ جی ہاں، 430 سال تک جب یہ دوسری مرتبہ ذوالقرنین نے کریٹ کر دیا، اس کے 430 سال تک ہیکل سلیمانی کریٹڈ رہا، بنا رہا۔ اس کے بعد پھر ایک اور حادثہ ہوا ہے۔ کیا حادثہ ہوا؟ ہوا یہ کہ یروشلم پر ایک اور حملہ ہوا، اور وہ حملہ یہ ہوا کہ 70ویں عیسوی میں، 70 عیسوی کی بات کریں گے، 70ویں عیسوی میں رومن کے حکمران جن کا نام تھا ٹائٹس، رومن کے حکمران جن کا نام تھا ٹائٹس، انہوں نے یروشلم پر حملہ بول دیا۔ اور جب دوبارہ حملہ بولا گیا، بنا کسی تمہید کے بعد کو خلاصہ کرتا ہوں، دوسری مرتبہ بنا ہوا جو ہے وہ ہیکل سلیمانی دوبارہ سے ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اب بات آگے بڑھاؤں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا آخر یہودیوں کا مسئلہ کیا ہے، اسرائیلیوں کا مسئلہ کیا ہے، فلسطینوں سے، بیت المقدس سے مسئلہ کیا ہے، آپ کو سمجھ میں تھوڑا بہت تو آ رہا ہوگا یقیناً، لیکن آگے جا کے اور کلیئر ہوگا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ وہ تو ہیکل سلیمانی دوبارہ سے ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا، وہ آگ یہودیوں کو آج تک لگی ہوئی ہے، آج تک لگی ہوئی ہے، اتنی لگی ہوئی ہے کیونکہ آج تک دوبارہ نہ کوئی ذوالقرنین آیا، آج تک نہ دوبارہ ان کا ہیکل سلیمانی بن پایا۔ ایک چیز ہے جو ابھی بھی نشاندہی کرتی ہے، جس کے آگے وہ گریا کرتے ہیں، اور وہ ہے ہیکل سلیمانی کی بچی ہوئی کچھ گری ہوئی بوسیدہ سی دیوار۔ ہیکل سلیمانی کی دیوار کا کچھ حصہ باقی ہے جس پر تمام یہودی روتے ہیں، سر پیٹتے ہیں، اپنا گریہ کر رہے ہوتے ہیں اور شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دیوار آج بھی وہاں پر موجود ہے، جسے ہیکل سلیمانی کی دیوار یعنی کہ دیوار گریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب جو یہودی ہیں وہ اسی جان توڑ محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے تابوت سکینہ کو ڈھونڈ لیں اور اسی جگہ واپس سے ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جنگ بار بار یہودیوں کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر کیوں کی جا رہی ہے۔ فلسطین کا شہر ہے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے، کیپٹل اسرائیل نے، کیونکہ یہودیوں نے، اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے، اسرائیل کا، کہ جناب یہ جگہ ہمیں شہید کرنی ہے کیونکہ یہاں پر ہم اپنا ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرائیں گے۔ بس سیدھی سیدھی بات۔ اور یہ تینوں برادریوں کے لیے، تینوں مذہب کے لیے، کرسچنز، مسلمز، یہودی، سب کے لیے بہت امپورٹنٹ، جیوز سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ سب سے مقدس ترین جگہ ہے بیت المقدس۔
اب بات کرتے ہیں مزید آگے. سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی کچھ بات کر لیتے ہیں جناب. مسجد اقصیٰ کی بات کریں گے تو مسجد اقصیٰ 17 ہجری میں بیت المقدس میں مسلمانوں کا جب قبضہ ہو گیا, یاد رہے 17 ہجری میں بیت المقدس میں مسلمانوں کا جب قبضہ ہو گیا تو خلیفہ عبد الملک کے عہد میں یہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمل میں آئی تھی, اور قبلۃ الصخرہ بھی جو ہے وہ یہاں پر بنایا گیا تھا. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ قبلۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ کی تصاویر میں کچھ چینجز کر دیتے ہیں. مسجد اقصیٰ دوسری والی ہے جو زیادہ اس میں نہیں ہے, اور جب یلو کلر کا ایک اورنج سا جو اس کا گنبد ہے وہ جو پراپر جسے آج کی زبان میں کہوں تو 4K HD بالکل ایک پکچرز لگتی ہیں, وہ دراصل کچھ اور دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. مسجد اقصیٰ کی تصویر جو ہے وہ جو آفیشیلی اور اوریجنل جو تصویر ہے وہ بہت کم آپ کو نیٹ کے اوپر ملیں گی. آپ مسجد اقصیٰ لکھیں گے آپ کو مسجد اقصیٰ کی تصویر وہ نہیں ہوتی جو دوسری بیشتر چل رہی ہوتی ہیں جناب. ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر شو بھی ہو رہی ہوگی جو ریئل مسجد اقصیٰ اور وہ والی, میں کیونکہ کمپیریزنز آپ لوگ تاکہ دیکھ سکیں, اور اس میں بھی یہودیوں کی سازش ہے جناب. مسجد اقصیٰ تعمیر میں آئی, قبلۃ الصخرہ تعمیر میں آیا, اور یہ ساری بات ہو گئی. اب واپس بات کرتے ہیں ہیکل سلیمانی کی. ایک مرتبہ پھر سے دوبارہ ادھر ہی جاتے ہیں, بات ہی ادھر جا رہی ہے. ہیکل سلیمانی کی دوبارہ سے بات کرتے ہیں جناب. ہیکل سلیمانی کی تو جو ہے وہ 70ویں عیسوی میں جب دوسری بار یروشلم پر حملہ ہوا تو جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کو جو ہے وہ تباہ ہو گیا, اور جو ان کا تابوت سکینہ تھا وہ بھی نہیں ملا, وہ تو پہلی بار سے ہی نہیں ملا. اب اس وقت جو ہے وہ یہودیوں کے مطابق ان کی بات یہ تھی کہ ہیکل سلیمانی کی دیوار کا کچھ ٹوٹا ہوا حصہ باقی ہے, جس پر جیسے کہ میں نے بتایا آج بھی یہودی جو ہیں وہ گریا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے یہ یہودیوں کی کیا ہے, یہ اب آپ غور سے سنیے گا اور ملاحظہ کیجیے گا. فلسطینیوں کا اور اسرائیلیوں کا دارالحکومت بیت المقدس, تینوں مذہبوں کی مقدس ترین جگہ بیت المقدس, یروشلم, القدس, مسجد اقصیٰ, ان کا چرچ, یہودیوں کی دیوار گریا, جن کو یعنی یوں کہہ لیں کہ یہودیوں کی صرف دیوار گریا بچی ہے, چرچ ان کا ہے کرسچنز کا, مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ موجود ہے الحمدللہ, ان کا ہیکل سلیمانی موجود نہیں ہے. اور ہیکل سلیمانی جب ٹوٹا تھا تو پھر مسجد اقصیٰ تعمیر میں آئی تھی. یہودی یہ بات کہتے ہیں کہ جس جگہ پر مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی ہے اس جگہ پر ہمارا ہیکل سلیمانی تھا, آپ نے غلط کیا ہمارے ساتھ, جبکہ یہ بات اس بات کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے, نہ ان کے پاس نہ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کیا یہ وہی جگہ ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہودیوں کو یہ لگتا ہے خود کہتے ہیں لگتا ہے, لیکن بہرحال یہودیوں کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں. یہود کہتے ہیں کہ جناب آپ نے مسجد اقصیٰ کے اوپر ہیکل سلیمانی, اگر کرسچنز کا مسئلہ ہوتا ان کے ساتھ بھی نہیں بنتی, لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ ہمارے ہیکل سلیمانی کی جگہ پہ کری ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کا جو ایک کانسیپٹ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے اسرائیل نے بنایا ہوا بھی دارالحکومت اسی لیے ان کو لگتا ہے کہ ان کا بادشاہ آئے گا. کون سا بادشاہ آئے گا, کون آئے گا, یہ ساری بھی آپ آگے جا کے دیکھیے گا. مسجد اقصیٰ کے نیچے سے زمین کو کھوکھلا کرنے کے لیے حصار رکھتے ہیں, فوج رکھتے ہیں اپنی وہاں, تنگ کرتے ہیں نمازیوں کو, عبادت نہیں کرنے دیتے. اور مسجد اقصیٰ کو انہوں نے شہید کرنا ہے, اور انہوں نے کہا مسجد اقصیٰ کو ہم شہید کریں گے, ہمیں کرنا ہے شہید. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ ہیکل سلیمانی گرائیں گے, لیکن بتا کر نہیں کریں گے. کہتے ہیں نا منافق لوگ ہوتے ہیں یہودی, ظاہر کر کے نہیں کریں گے ہم. اور الزامات بھی ابھی انہوں نے یہی ڈالے کہ جناب فلسطینی ہمارے اوپر پتھر مار رہے تھے تب ہم نے یہ حرکت کی ہے. نہ ہمیں بھی پتہ ہے کون کتنا شانہ پپا بیٹا. آپ جو ہے وہ چاول کو ہپا کہتے ہیں, پانی کو ممم کہتے ہیں, نہیں نا. آگے بات کرتے ہیں. بات یہ ہے دراصل کہ انہوں نے منافقوں نے یہ حرکت کی ہے, نام دوسروں پہ ڈال کے. اب یہ چاہ یہ رہے کہ یہ ٹوٹے. جیسے ہی مسجد اقصیٰ کو یہ لوگ شہید کریں گے فوراً اسی ٹائم پہ بات یہ ہوگی کہ بھئی آپ کی مسجد تو اب جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے, اب ہم اپنا ہیکل سلیمانی بنا دیں, ہم اپنا ہیکل سلیمانی بنا لیتے ہیں. اس بات کا انتظار ہے. تابوت سکینہ ڈھونڈا جا رہا ہے جو کہ نہیں ملنا ان کو, آج تک نہیں ملا. پہلی بار جو غائب ہوا آج تک نہیں ملا. بہرحال وہ ڈھونڈا جا رہا ہے. تو گویا یوں ہی اب بات کو سمجھ لیتے ہیں, رخ دے دیتے ہیں کہ یہ جو جنگ اس وقت جاری ہے یہ کب سے جاری ہے, جھڑپوں در جھڑپوں جاری ہے. میں تو بہت بات کو میں بہت شارٹ کر رہا ہوں, کتنی تاریخیں ابھی میں نے بیان نہیں کی. یہ بات یوں نکل کر آگے سامنے آ رہی ہے کہ ان کو دراصل میں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے, اور اسی بات کی یہ جنگ ہے. تابوت سکینہ ڈھونڈنے کی یہ جنگ ہے یہودیوں کی. اب جناب اور ایک آگ بگولا پن تو ہے, کیسے عبادت کر لینے دیں گے. مسجد اقصیٰ کی زمینوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا, اس طرح کی چیزیں شروع کر دی ہیں. اب آپ کے آگے جو میں بات کرنے والا ہوں اور جو میں نام سوال ابھی ایک لفظ کا آغاز کروں گا بس میں, اور اب آپ شوق ہو جائیں گے.
کہ اس بات کا تعلق وہاں جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ قیامت پہ. قرب قیامت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جناب عرب ممالک کے اندر یہ بات کی گئی ہے, کہیں جگہ کافی جگہوں پر یہ رپورٹ شائع کی گئی ہیں کہ کورونا وائرس دراصل قیامت کی ایک نشانی ہی ہے. اس پہ آپ کتنا ہی کیوں نہ تبصرہ کر لیں, یہ ہے کیونکہ قیامت کی ایک نشانی میں سے ہے کہ وبا پھیلے گی. اور بیشتر بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں, چھوٹی چھوٹی تو بے شمار پوری ہو چکی ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز بن چکی ہیں, یہ تو سب تو چھوڑ دیں, یہ تو بے شمار پوری ہو گئی ہیں. بات کرتے ہیں سب سے بڑی نشانی کی, امام مہدی کے دنیا میں آنے کی, امام مہدی کے ظاہر ہونے کی نشانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور اس کا تعلق اسرائیل فلسطین کی جنگ سے ہے, کیونکہ اس کا تعلق لاسٹ وار سے ہے, لاسٹ ورلڈ وار سے ہے, ورلڈ وار 3 سے ہے, اینڈ آف ٹائم سے ہے. اس بات کا تعلق یہودیوں سے ہے, کیونکہ اس بات کا تعلق دجال سے ہے. آپ سوچ رہے ہیں نا یہ گریا کر کے کس کو بلا رہے ہیں یہودی؟ یہ اب آپ سنیے گا, یہودی گریا کر کے دجال کو بلا رہے ہیں. کیسے بلا رہے ہیں ذرا سنیے, باقاعدہ ان کی تو میٹنگز ہوتی ہیں. جناب آگے بات بڑھانے سے پہلے میں آپ کو دجال کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. یہودیوں کے ربی کہلاتے ہیں کچھ بڑے بڑے, انہوں نے انٹرویو دیا ہے FM 2000 کے اوپر, ریڈیو 2000 کے اوپر, اور کہا ہے باقاعدہ انتباہ دیتے ہوئے بتائیے یہ بات, کہا ہے کہ ہمارا دجال سے رابطہ ہے. وہ ربی کہہ رہے ہیں دجال سے ہمارا رابطہ ہے, اور اپنے لوگوں کو بتا دو کہ دجال بہت جلد ظاہر ہونے والا ہے. یہ بات 10,000 سال پہلے نہیں کی گئی ہے, ربیوں نے ربی نے ابھی بولنا شروع کی ہے. اور یہ کوئی ایسے ویسے ربی نہیں ہے, ان کی کافی ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوتی رہی ہیں, جادوگر ہیں اور یہ سارے معاملات دجال سے رابطے کے اندر ہیں. بہت ساری ایجنسیز یہ بات کہہ چکی ہیں کہ ہم اس طرح کی مخلوقات کے ساتھ رابطے میں ہیں. UFO کہہ لو, ایلینز کہہ لو, پتہ نہیں یہ شیطانی چیزیں ہیں کیا ہیں, لیکن دجال کے ساتھ رابطے میں ہیں. آنے والا ہر زمانہ بدتر سے بدتر ہوتا چلا جائے گا, یہ بات آپ سب جانتے ہیں. قیامت کی ایک سب سے بڑی نشانی جناب ہوا یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے. ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ 2.5 سال بعد ہوگا یا اب ہوگا, لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کل بھی ہو سکتا ہے, یہ 10 سال بعد بھی ہو سکتا ہے, یہ کچھ سال بعد بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر اسرار سے آغاز کیا تھا, ڈاکٹر اسرار کی بات کر دیتا ہوں. کہا جب یہاں سے لوگ جائیں گے مدد کرنے کے لیے, کچھ ہی وقت کے بعد امام مہدی کے جھنڈے تلے یہ مسلمان لڑ رہے ہوں گے, امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے یہ لوگ انشاءاللہ. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں, پاکستانی قوم جانے کے لیے تیار ہے فلسطینیوں کی مدد کے لیے. آگے بات کرتے ہیں. بات ہو رہی ہے اب قرب قیامت کی. قیامت کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ بھی روایتوں میں ملتی ہے, پتہ چلتی ہے کہ جناب بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے گا. یہ ملتی ہے, نشانی ہے. ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے کہ شہید کر دیا جائے گا, بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے. قیامت کی نشانی بھی ہے, ایک نشانی میں سے ایک بہت اہم نشانی. لیکن اسی چیز کے عمل کے لیے یہودیوں کا مقصد ہی ہے یہ شہید کرنا, اور یہودی پیچھے پڑے ہوئے ہیں شہید کرنے کے لیے. اور ابھی آپ اسرائیل اور فلسطین کا سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں, وجہ یہی ہے, کوئی اور ان کی سونے چاندی کے اوپر لڑائیاں نہیں ہو رہی ہیں, اسی معاملے پر ہو رہی ہیں. یہی کانفلکشنز ہیں, یہی تو سارے معاملات ہیں. اب بات یہ ہے دراصل کہ فلسطین کے مسلمانوں کی ہمیں دعا کرنی چاہیے, مدد کرنی چاہیے, انشاءاللہ کریں گے. لیکن جناب بات یہ ہے دراصل کہ جو یہودی ہیں وہ اس چیز کے اندر ہیں کہ جناب ہم واپس سے مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کریں, اور ساتھ ساتھ نیچے سے کھدائی شروع کر دی ہے تاکہ دیواریں کھوکھلی ہوتی چلی جائیں اور فائدہ ہوگا. اور ساتھ ساتھ تابوت سکینہ کا کیا پتہ کہیں سے مل جائے, کیونکہ مسجد اقصیٰ کے جو تہہ خانہ ہے وہاں پہ یہودیوں کو لگتا ہے کہ ہمارا مسیح, ہمارا بادشاہ موجود ہے جو کہ دجال ہے. یہ یہودیوں کو لگتا ہے. اب اسی حوالے سے کچھ نشانیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلتے. بہت بڑی بڑی نشانیاں, آپ سوچ رہے ہوں گے بھی پوری ہوں گی, نہیں, پہلے ہی بتا دوں, بیچ میں بھی بتاؤں گا, بعد میں بتاؤں گا, پوری ہو چکی ہیں. یہ وہ نشانیاں, اور قیامت کی نہیں, قیامت کی تو ہیں, قیامت سے پہلے دجال کی آمد کی یہ اہم نشانیاں ہیں. جیسے قیامت کی ایک اہم نشانی ہے کہ امام مہدی کا آنا, بہت بڑی نشانی, سب سے پہلی بہت بڑی نشانی. دجال کا آنا, دجال کے آنے کی بہت بڑی نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے, اب بس اس کے آنے کی دیر ہے. اور دجال کے آنے کی نشانی کیا ہے یہ آپ ذرا سنیے گا جو پوری ہو چکی ہے. اسرائیل میں سرخ بچڑے کی پیدائش کا ہونا پوری ہو چکی ہے. دیوار گریا میں سانپ کا نکلنا اور وہ بھی پوری ہو چکی ہے. لومڑیوں کا اس شہر کے اندر ویران گھومنا, رونا دھونا, یہ بھی پوری ہو چکی ہے. ہونی نہیں, ہو چکی ہے, یہ سب ہو چکا ہے.
ان نشانیوں کا صرف پورا ہونا ہی تھا کہ دجال کی آمد، دجال کے آنے کا انتظار باقی رہ گیا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا تعلق قیامت اور اب دجال تک کیسے پہنچ گیا؟ حیران ہوں گے آپ جان کے کہ یقیناً 100% ابھی میں واضح کروں گا کہ اس کا تعلق دجال کے آنے سے ہے۔ آپ کو بتا دیا کہ یہودی کس انداز میں اپنا مشن پورا کرنے میں مصروف ہیں، ہر پل میٹنگز کر رہے ہیں دجال سے اور یہ سارے معاملات، کھوکھلا کر رہے ہیں، شہید کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا مشن ہے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا، قیامت کی بڑی نشانی بیت المقدس کو شہید کرنا، یہ سارے معاملات جاری ہیں۔ یہ بات طے ہے یہودی دجال اپنے بادشاہ، ان کو لگتا ہے، کیا لگتا ہے ابھی آپ سنیے گا، یہودی اپنے بادشاہ کی آمد سے قبل، اس سے پہلے ہی تابوت سکینہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور ہیکل سلیمانی۔ تابوت سکینہ کو تو چلو بعد میں رکھتے ہیں، وہ ان کو نہیں ملے گا یا پتہ نہیں ملے گا، لیکن ہیکل سلیمانی تعمیر لازمی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہوگا تو ان کو لگتا ہے ان کا بادشاہ باہر آ سکے گا اور ان کی جیت ہو سکے گی۔ کیسے؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی جو ہے اس کی ایک پسماندہ دیوار کے ایک دروازے سے ان کا بادشاہ واپسی کرے گا، وہ بادشاہ دجال ہوگا۔ ان کو لگتا ہے یہ بات، ان کا مسیح، ان کا بادشاہ واپسی کرے گا پسماندہ دیوار سے، ہیکل سلیمانی کے ایک دیوار کے دروازے سے، اور وہ تعمیر کرنا ضروری ہے ہیکل سلیمانی کو، جو کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر بنی ہوئی تھی، ہمیں وہیں کرنی ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کے نیچے جو ہے وہ دجال ہے، یہ ان کو لگتا ہے۔ کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتہ، یہ سارا معاملہ ہے، اور یہ واپسی کرے گا اور یہ اس انداز میں چھایا رہے گا۔ سمپسن کارٹون بڑی دجالی کارٹون ہے، یہ کوئی ایسا ویسا کارٹون نہیں ہے کہ اتفاق سے ساری چیزیں اس کی صحیح ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں دنانیر مبین کی ویڈیو کی بھائی انہوں نے پوری پریڈکشن دی تھی سمپسن کارٹون نے، میں نے ویڈیو بھی کی تھی، اس پہ شو کیا تھا پورا۔ سمپسن ایک دجالی کارٹون ہے، یہ جادو کے ذریعے سے اس طریقے سے پورا پری پلانڈ چیز کرتے ہیں۔ سعودی عرب، ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیل، یہ سارے معاملات، کرونا وائرس، ہر چیز، گھڑی نکلنا، اسمارٹ واچ نکلنا، سب ان کو پتا تھا۔ سمپسن کارٹون نے ابھی حال ہی میں کچھ وقت پہلے دجال یعنی اپنے یہودیوں کے مسیحا کے آنے کی پیشن گوئی کر دی ہے، یہ پیشن گوئی بھی کر چکا ہے۔ سمپسن کارٹون نے دکھایا ہے اپنے کارٹون کے اندر کہ ان کا ایک مسیحا آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ خدا کوئی اور ہے، لیکن اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں ہی تو خدا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ سمپسن دکھا رہا ہے اور سب اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، سب اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کچھ ایک انگریزی سا ورڈ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ ملاتے ہیں، جیوز، کرسچن، یہودی، مسلمان، کرسچن، تینوں کا ملا کر ایک مذہب کا نام تعمیر کرتا ہے یہ سمپسن کارٹون کے اندر، اور سارے اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں بیشتر حضرات۔ یہ دکھا دیا گیا ہے سمپسن کارٹون کے اندر بھی کہ دجال کی آمد اب بس آگے ہی آگے ہے، اور اس سے پہلے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، اور یہ سارے معاملات بس ظاہر ہو چکے ہیں، اور نشانیاں آخرت کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں۔ اور آپ کتنا روکے کتنا دیکھیں، نشانیاں ہی پوری ہونی ہیں۔ اب آپ کو کوئی حتمی فیصلہ تو آخر نہ پہلے دیا گیا تھا نہ اب ملے گا۔ ایک اور بڑی نشانی میں آپ کو بتاؤں گا، اسی ریسرچ کے دوران میں نے دیکھی، لیکن اس سے پہلے سمپسن کارٹون نے یہ جو نشاندہی کی ہے دجال کے آنے کی، یہ حال ہی میں اور اس سے پہلے بھی ہو چکی کہ دجال، انہوں نے بتایا ہے کہ دجال نکلے گا، بولے گا یہ میں مسیح نہیں ہوں، میں مسیح، میں مجھے لگ رہا تھا کوئی خدا نہیں ہے، میں خدا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ساری بات دجال کرے گا۔ حقیقتاً اسلام کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ دجال جب آئے گا، دجال جب دنیا میں ظاہر ہوگا، جب سامنے ہوگا، تو دجال سب سے پہلے تو ایک اپنے آپ کو نبی ظاہر کرے گا، اس کے بعد دجال یہ بات ظاہر کرے گا، کہے گا کہ بھائی مجھے تو یہ لگتا تھا کہ میں شاید نبی ہوں، لیکن مجھے پتہ ایسا فیل ہو گیا کہ میرے علاوہ اور کوئی خدا ہی نہیں ہے، تو میں ہی خدا ہوں۔ معجزات دکھائے گا، کیونکہ آزمائش ہوگی مسلمانوں کے اوپر بھی یہ چیک کرنے کی۔ لوگ اس کی باتوں پر، بیشتر مسلمان، بیشتر لوگ جو بھی کافر ہوں گے وہ یقین کرنا شروع کر دیں گے، اور دجال پر لوگ یقین کرنا شروع کر دیں گے اور اسے نعوذ باللہ استغفر اللہ خدا ماننا شروع کر دیں گے۔ یہی چیز سمپسن کارٹون میں ایگزیکٹ آن دا وے دکھا دی گئی ہے۔ سمپسن کارٹون میں دکھایا گیا کہ ان کے یہ جو بری ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ مل کر دجال سے گفتگو میں ہیں، رابطی چیت میں، رابطے میں، یہ بہت پہلے دکھایا گیا تھا۔ آج ان کے ربی نے بات کہہ دی ہے 2000 کے اوپر ریڈیو پہ بیٹھ کر، بہت سارے ان کے تو نام اتنے مشکل ہوتے ہیں مجھے نہیں یاد رہ پائے، انہوں نے بات صاف کلیئر کٹ بول دی ہے کہ ہم دجال کے ساتھ رابطے میں۔ سمپسن میں دکھایا گیا تھا جب دجال کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، کچھ ہی ماہ کے فاصلے سے دجال ظاہر ہو جائے گا۔ آج بتایا جا رہا ہے کہ ربی ان کے دجال کے ساتھ رابطے میں ہے، اگر سمپسن کے مطابق جائیں تو اگلے کچھ ہی ماہ میں دجال سامنے ہے۔
یہ بات میں آپ سے 3000 کی صدی کی نہیں کر رہا ہوں، اور یہی ہوں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور دنیا کے خاتمے تک جتنے فتنے آئیں گے، یاجوج ماجوج کا بھی اٹھا لیں، جتنے فتنے آئیں گے ان سب فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خدا بند عالم سے دعا کریں کہ یہ معاملہ سالو آؤٹ رہے، بہتر سے بہتر رہے۔ فلسطین، اسرائیل کی مدد، ہم ہمیشہ اپنے دین کے ساتھ ہیں، اور بس ہمارا دین ہمیشہ ہمارے ساتھ راضی رہے، ہمارے ساتھ رہے، ہمارا خدا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ ساتھ دے، گناہوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ میں جب اس سینس کے اوپر پہنچا، میری پوری کوشش رہی کہ آپ لوگوں تک اور کچھ چیز اگر رہ بھی گئی ہو تو ہو سکتا ہے اس کو بعد میں بھی کسی نہ کسی طرح سے اینڈ اپ کر سکوں۔ میں پھر سے چاہوں گا، امید رکھوں گا کہ آپ تک ساری چیزیں کلیئر آؤٹ ورڈز میں پہنچی ہوں گی۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اپنا تھوڑا سا اور وقت نکال کے کامنٹ ضرور کیجیے گا، بتائیے گا ضرور، ڈی ایم کر دیجیے گا، انسٹا پہ کچھ بھی کر دیجیے گا، جیسے چاہیں آپ لوگ کر دیجیے گا، لیکن ضرور بتائیے گا کہ یہ جو میری کوشش تھی کہ آپ لوگوں تک کچھ چیزیں پہنچا سکوں وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں بہتر طریقے سے میں پہنچا پایا ہوں، اور یہ میری کوشش سفل ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ کیونکہ علم بانٹنا ہی سے آپ کے اور بڑھتا ہے۔ میں خداوند اللہ سے دعا کرتا ہوں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری مشکلیں ہماری آسان ہو جائیں۔ شاید ایک بہت ہی مشکل وقت بھی ہے اور شاید بہت ہی ایک کٹھن وقت بھی ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی، اس کے لیے دست بدستہ آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا۔ اس طرح کے پلیٹ فارم سے یعنی دا ویو کے پلیٹ فارم سے آپ سے ہوگی ملاقات کل بھی انشاءاللہ اسی وقت، لیکن آج کے دا ویو میں پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ رب سے معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ دین سے جڑے رہیں، زیادہ سے زیادہ اسلامی معلومات کا مطالعہ کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دعا کریں ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے، بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، اور انشاءاللہ مسلمان ضرور فتح یاب ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ آج کے دا ویو کے اس پوائنٹ آف ویو میں میرا یہی تھا ویو۔